अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पाक स्टडीज़ जो है 10th क्लास उसका आज हमारा ये लेक्चर है। इसमें हम जो है चैप्टर नंबर 1 तारीख़ पाकिस्तान का पार्ट 2 ये पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम जुल्फ़कार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत। अब जो हमारा ये वाला लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत। मोहम्मद खान जुनेजो का भी हम पढ़ चुके हैं। ओके जी, तो ये है हमारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत। इनके भी दो दौरे हुकूमत हैं। पहला दौरे हुकूमत नवंबर 1990 से जुलाई 1993 तक था और दूसरा दौरे हुकूमत फरवरी 1997 से अक्टूबर 1999 तक था। पहला दौरे हुकूमत इनका 3 साल का था और दूसरा भी तकरीबन 3 साल का ही था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत नवंबर 1990 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क के वजीर आजम का हल्फ उठाया। यानी नवंबर 1990 में ये जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से इन्होंने हल्फ उठाया था। इनके इस पहले दौर के अहम वाक़यात को झैल में बयान किया गया है, नीचे बयान किया गया है। इसके बाद आगे है ज़रई पॉलिसी का ऐलान। ज़रई पॉलिसी का ऐलान नवाज शरीफ हुकूमत ने किसानों की हालत को बेहतर करने के लिए 1991 में ज़रई पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पॉलिसी यानी उनकी जो है वो मदद करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि 10 करोड़ रुपए का एक उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको जो है वो सिलेक्ट किया था और इन पैसों के जरिए से उन्होंने क्या किया था कि किसानों की जो है वो मदद की थी। निजकारी कमीशन का क़याम, यानी जो लोग प्राइवेट काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो उन्होंने कमीशन जो है वो कायम किया था। तो 1991 ही में हुकूमत ने निजकारी कमीशन जो है वो कायम करने का ऐलान किया। इससे सरकारी बैंकों और मालियाती इदारों में इस्लाहात की गई। मालियाती इदारे जैसे आप एक एग्जांपल ले लें, हम करेंसी चेंज करवाते हैं तो वो भी क्या है, वो एक मालियाती अदारा है। या ये जो हम अगर एक मुल्क से हमने दूसरे मुल्क में पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो उसके लिए हम जो है वो एक सर्विसमैन की जो है वो लेते हैं हेल्प, तो वो भी क्या है, हमारा निजकारी मालियाती इदारा है। तो उसकी जो है उसमें बहुत सी इस्लाहात की गई और जितनी की गई थी वो भी हमें पता है। प्राइवेट शोबे में बैंक कायम करने की हौसला अफजाई की गई, यानी प्राइवेट बैंक जो है वो कायम करने वाले जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट किया गया उनके काम के लिए। कुछ बैंक और दीगर इदारे निजकारी कमीशन के जरिए फरोख्त कर दी गई, जिससे कौमी खजाने पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। यानी गवर्नमेंट जो बैंक थे उनको जो है वो निजकारी कमीशन के जरिए से जो है वो बेच दिया गया, फरोख्त कर दिया गया और उससे क्या हुआ कि जो पैसे मिले वो उन्होंने सरकारी जो है लिखा हुआ है क्या, कौमी खजाने में जो है वो उन्होंने शामिल कर लिए, जो भी उधर से पैसे वगैरह मिले थे, ठीक है। इसके बाद आगे है सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा। यानी सूबे जो है, जैसे अब पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था हिंदुस्तान से तो उस टाइम भी पानी का एक मसला जो है वो चला था। तो उसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो पानी का मसला था। अब ये जो मसला है ये सूबों के दरमियान मसला था, यानी एक सूबा कह रहा था कि उस सूबे को पानी ज्यादा मिल रहा है, दूसरा कह रहा था कि उससे ज्यादा मिल रहा है।
تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ پرابلم تھی. اس کو سالو کیسے کیا اس نے؟ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازع چل رہا تھا، یعنی لڑائی چل رہی تھی کہ دریائے سندھ کا جو پانی ہے وہ چاروں صوبوں ان پہ جو ہے اس کی تقسیم پہ جو ہے وہ چاروں صوبے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تنازع کر رہے تھے. حکومت کی کوششوں سے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا. اب اتنے ہی انہوں نے لکھا ہوا، ڈیٹیل میں انہوں نے لکھا نہیں ہوا جو ہے، تو الگ سے ویڈیو آئے گی ان کے دور حکومت کی. ابھی تو یہ آپ کے بک کے اکارڈنگ میں لیکچرز دے رہی ہوں، ابھی جو ہے وہ میں الگ سے دوں گی. اس کا ٹائٹل اس طرح سے ہوگا کہ نواز شریف کا دور حکومت، جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت. اس میں آپ کو سارے جو ان کے پروگرامز تھے اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، اور یہ بھی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ کتنا اس پہ کام ہوا اور کتنا نہیں ہوا. بیت المال کا کیا؟ یہ بھی ایک ان کا ہی پروگرام تھا، ایک ان کی اسکیم تھی. نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ بیت المال جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، ایک اسکیم ہے، وہ انہوں نے جو ہے وہ قائم کیا، اور تاکہ غریب لوگوں کی مالی اعانت کی جا سکے، یعنی ان کو پیسے دیے جا سکیں. بیت المال جو ہے ادھر سے وہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے وہ پیسے دیتے تھے غریبوں کو، ٹھیک ہے. اور خارجہ پالیسی یعنی جو دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ ان کے دور حکومت میں کیسے تھے. تو نواز شریف حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں کی. افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات یعنی ڈسکشن کر کے قیام امن کی خاطر مختلف گروہوں میں صلح کروانے کی پالیسی جاری رہی. یعنی بہت سارے ایسے گروہ کہتے ہیں گروپ کو، ٹھیک ہے، تو بہت سارے جو ہیں وہ گروپس کے ساتھ انہوں نے صلح کرنے کی جو ہے وہ تجویز پیش کی تھی، صلح کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے ارادہ کیا تھا. جی، تو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی گئی، یعنی بھارت کو کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو حل کریں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، لیکن مذاکرات بامقصد نہ ہو سکے. لیکن جو ان کی ڈسکشن ہوئی تھی، جو ان کا مذاکرات ہوئے تھے، وہ جو ہیں اپنا مقصد جو ان کا تھا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو وہ نہیں ہو سکا تھا. 1992 میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد مذمت پاس کی. اب یہ قرارداد مذمت کیا ہے؟ تو انڈیا میں کیا ہوا تھا کہ جو انتہا پسند یعنی جو جنونی جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ بابری مسجد کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اس کو شہید کیا. تو پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے انہوں نے کیا کیا کہ قرارداد مذمت پاس کی. قرارداد مذمت کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کے خلاف جو ہے وہ مذمت کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنا. اب جیسے ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ قرآن پاک کو جلا دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے خلاف بھی مذمت کی گئی تھی. تو یہی سین ادھر بھی ہوا تھا کہ انہوں نے مسجد کو شہید کر دیا تھا، تو جو ہے وہ قومی اسمبلی نے کیا کیا کہ قرارداد مذمت پاس کی تھی. حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی، ٹھیک ہے. وہی ان کا نیشنل کام جو ہے غریبوں والا. امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو حکومت پاکستان نے محتاط پالیسی اختیار کی کہ وہ امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تو پاکستان اس سے ڈر گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ نواز شریف کا دور حکومت ہے تو ڈرنا تو بنتا ہی تھا. عوامی منصوبے یعنی عوام کے لیے کیا منصوبے بنائے تھے؟ تو نواز شریف حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے تعمیر وطن پروگرام، خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم جیسے عوامی منصوبے شروع کیے جو کافی کامیاب ثابت ہوئے، ٹھیک ہے. تعمیر وطن پروگرام، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ وطن کی گلیاں وغیرہ جو ہیں وہ اچھی کی گئی.
اور خود روزگار اسکیم یعنی عوام کو جو ہے وہ جابس دی گئی, نوکریاں دی گئی, موٹر وے بنایا گیا, اور یلو کیب اسکیم یعنی ٹرانسپورٹ کے ریلیٹڈ یہ ایک اسکیم تھی. تو یہ جو ہے یہ پروگرام شروع کیا. نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کہ یہ ان کا دور کیسے ختم ہوا اور اس کی خلافت کیسے ہوئی. تو اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی شق 58(2)B کا سہارا. یہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں, جیسے آپ کی بک کے چیپٹرز ہوتے ہیں, چیپٹرز کے ٹاپک ہوتے ہیں, اسی طرح آئین کے آرٹیکل ہوتا ہے, جیسے 58 ہے اور پھر آگے اس کا ٹاپک ہے 2B. اس کا سہارا لے کر جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا. ویسے یہاں پر لکھا تو نہیں ہوا کہ اس کا آرٹیکل کیا ہے, لیکن اس کا جو ہے وہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے ریلیٹڈ یہی پتہ چلتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ صدر کو جو ہے وزیر اعظم جو ہے اس کی حکومت ختم کرنے کا جو اختیار ہے اس کے ریلیٹڈ ہی لگ رہا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سہارا لے کے جو غلام اسحاق خان جو صدر تھے انہوں نے کیا کیا کہ نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا, یعنی ان کی حکومت کو ختم کر دیا. جی تو یہاں پر میں نے سرچ کیا تو اس کا آنسر یہ ہے کہ which intern is considered to be the provision that introduced the presidential power, یعنی جو صدر ہے اس کو یہ پاور دی گئی ہے to dissolve the national assembly, یعنی قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی اجازت دی گئی ہے, یعنی وزیر اعظم جو ہے اس کی حکومت کو ختم کرنے کی جو پاور ہے وہ صدر کو دی گئی ہے اس آرٹیکل کے مطابق. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ان کی حکومت تقریباً 2.5 سال چلی. یہ جو پہلا دور حکومت تھا یہ مسٹر بشیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنا دی گئی. جب بھی وزیر اعظم ختم ہوتے ہے اس کی حکومت تو اس کے بعد ایک نگران وزیر اعظم بنتا ہے, تو اس ٹائم یہ تھا. ٹھیک ہے, اور مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی, یعنی جو مسلم لیگ ہے اس نے یہ جو ہے سپریم کورٹ اس میں جو ہے وہ اپیل کی کہ یہ جو صدر کا فیصلہ ہے یہ غلط ہے. سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کی حکومت بحال کر دی, یعنی سپریم کورٹ نے مان لیا کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے. مگر صدر غلام اسحاق خان اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے. اب ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ اختلافات ہونے ہی تھے, کیونکہ ہر جو وزیر اعظم ہے اس کی حکومت جب ختم ہونے پہ آتی ہے تو وہ اسی وجہ سے ختم ہوتی ہے کہ اس کے صدر کے ساتھ کیا ہوتے ہیں, اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. بلاہر میاں محمد نواز, ایسا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے, بلاہر محمد میاں نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا, یعنی وزیر اعظم وہ نہیں رہے, اور صدر غلام اسحاق خان بھی صدارت سے مستعفی ہو گئے, یعنی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ میں بھی صدر نہیں رہوں گا. معین قریشی نگران وزیر اعظم بنے, یعنی اب پہلے جو ہے وہ یہ بنے تھے, کیا نام تھا ان کا, مسٹر بشیر مزاری. اس کو بنایا گیا جب صدر نے ان کی حکومت ختم کی, لیکن جب نواز شریف نے خود استعفیٰ دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ معین قریشی کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا اور نئے انتخابات جو ہیں وہ کروائے گئے. میاں محمد نواز شریف کا اب دوسرا دور حکومت ہم پڑھیں گے. فروری 1997 میں میاں محمد نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے. انتخابات ہوئے ہوں گے. ان کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں. جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لگاری کا استعفیٰ, کہ انہوں نے استعفیٰ جو ہے ان کا جو استعفیٰ ہے اور نواز شریف کا کیا ریلیشن ہے. ابھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے, یعنی ان کی حکومت کا بھی 1 مہینہ گزرے, ساتھ ہی جو ہے وہ جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے اس کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے اختلافات شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اور کئی ماہ پر محیط اس چپلش
کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے، یعنی فوج جو ہے اس چپکلش یعنی اب ان کے جو اختلافات شروع ہوئے ہیں، اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ فوج نے مداخلت کی اور اس سے جو ہے وہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے استعفیٰ دینا پڑا، یعنی جو چیف جسٹس تھے اس کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر پاکستان انتخاب، یعنی ان کو کیا کیا کہ صدر کے طور پہ چن لیا گیا۔ جی تو دسمبر 1997 کے صدارتی انتخابات میں جسٹس رفیق تارڑ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بنے، یعنی ان دونوں کا جو ہے وہ مقابلہ تھا، ان دونوں میں سے کسی نہ کسی کو ووٹ کرنا تھا اور پھر یہ جو ہیں رفیق تارڑ یہ جو ہیں صدر بن گئے۔ قرض اتارو ملک سنوارو، یہ ان کی ایک اور مہم تھی کہ پاکستان بہت مقروض ہو چکا ہے، قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ان کی مہم ابھی یہ شروع ہوئی ہے۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرضہ لینا پڑتا تھا، یعنی کیا ہوتا تھا کہ ملک میں جو ہے وہ امپورٹ کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ پیسے جو ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے IMF جو ہے اس سے قرض لینا پڑا تھا، یعنی پیسے کچھ جو ہیں وہ ادھار لینے پڑے تھے، ٹھیک ہے۔ تو IMF جو ہے اس کے لانگ فارم ہم دیکھتے ہیں، تو IMF کی لانگ فارم ہے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ۔ تو اس سے جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک قرضہ لے لیا تھا اور وہ قرضہ پھر انہوں نے اتارنے کے لیے یہ مہم شروع کی تھی، قرض اتارو ملک سنوارو۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنی نشری تقریر میں، یعنی جو نشر ہوئی تھی تقریر، اس میں نشر کہتے ہیں جو پبلش ہونا، جو ہم لوگ بھی سنتے ہیں، اس تقریر میں غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے، یعنی جو دوسرے ملک غیر ملکی ہوتا ہے جو دوسرے ملکوں سے لیا ہوا ہے، اس قرض کو اتارنے کے لیے قوم سے قرض ہنسنا کی اپیل کی، یعنی قوم سے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مدد کریں اور جو غیر ملکی قرضے ہیں وہ اتاریں۔ میاں نواز شریف کی اس اسکیم پر عوام نے لبیک کہا اور بڑی رقم قومی خزانے میں جمع کروائیں، یعنی لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جو رقمیں ہیں خود وہ قومی خزانے میں جمع کروا دی تھی۔ غیر ممالک میں، یعنی دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق، یعنی اس میں یہ کیا گیا کہ جو لوگ پاکستانی ہیں لیکن وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ پاکستان میں ووٹ ڈالنے کا جو ہے وہ ان کو حق دیا گیا۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی اپنے ملک میں کے معاملات میں دلچسپی ہے، یعنی ظاہر ہے جب وہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے ووٹ دینا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے کہ اپنے ملک کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں دلچسپی لینا شروع کریں گے، ایسے ان کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے دلچسپی لے کے۔ فلور کراسنگ پر پابندی، فلور کراسنگ مطلب اب اگر ایک پارٹی کے ہیں تو وہ جو ہے اس کو چینج کر دینا، ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کو جوائن کر لینا، اسے ہم کہتے ہیں فلور کراسنگ۔ تو میاں محمد نواز شریف حکومت نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم، یعنی 14ویں جو چینجنگ ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ارکان اسمبلی، یعنی اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کو کہ پارٹی تبدیل کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے لیڈر ہی کو اعتماد کا ووٹ دے گا، یعنی ان کو جو ہے
جس پارٹی کے وہ ہے اسی کو وہ ووٹ دے. چینج کرنے کی جو ہے وہ اس چیز کو پابندی لگا دی, یعنی اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ آپ پارٹی چینج کر سکیں. نافرمانی کی صورت میں اس کو پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا. لیکن یعنی اگر وہ اپنی پارٹی کے, اب جیسے کوئی بھی یہ کون سا ہے, ارکان اسمبلی کے جو ہے لوگ, وہ اگر دوسری پارٹی, اپنی پارٹی جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر دوسری پارٹی کو ووٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان کو اس پارٹی سے نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو 1998 سے 1996 سے 1998 کی مردم شماری کہتے ہیں جو لوگوں کی گنتی کرتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں. میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے 1998 کی مردم شماری کروائی جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی. یعنی لوگوں کی کاؤنٹنگ ہوئی تو لوگ کتنے تھے, 13 کروڑ سے زیادہ. نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم, یہ جو ہیں وہ وزیر تعلیم تھے جیسے ابھی مراد راست تو سعید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا عزم کیا گیا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ پالیسی بنائی کہ اب جو ہے وہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہے. اس کی خاطر جو ہے اس کے لیے کیا کیا گیا کہ نئے جو تعلیمی ادارے اسکول کھولنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا, عزم کیا گیا, ارادہ کیا گیا. لاہور اسلام آباد موٹر وے. میاں محمد نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین, جنوبی ایشیا کہتے ہیں ایشیا کا جو جنوب والا حصہ ہے, اس کی طویل یعنی لمبی ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا. یہ منصوبہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی. یعنی یہ منصوبہ جو ہے وہ ان کے پہلے دور سے ہی سٹارٹ ہو چکا تھا لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ دوسرے دور میں ہوا. 1998 میں میاں محمد نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا. 1998 میں انہوں نے خود جو ہے وہ یہ موٹر وے جو ہے اس کا افتتاح کیا تھا, یعنی اس کو سٹارٹ کیا تھا. 1973 کے آئین سے 58(2)(b) شق کا خاتمہ. اب ان کے دور حکومت میں یہ جو آرٹیکل تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا کہ جو صدر ہے وہ وزیر اعظم یعنی جو قومی اسمبلی ہے اس کو تحلیل کرنے کا جو حق تھا وہ ختم کر دیا گیا. میاں محمد نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر, حزب مخالف یعنی جو کسی چیز کے مخالف ہو, کسی چیز سے وہ ایگری نہ کرتا ہو, اس کے ساتھ مل کر 1973 کے آئین سے 52(2)(b) آرٹیکل جو ہے اس شق کو نکال دیا جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا. یعنی اس اختیار کو ختم کر دیا گیا. 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم ہو گیا. اس کے بعد ایٹمی دھماکہ جو ہے یہ نواز شریف کے دور حکومت میں ہوا لیکن اس میں نواز شریف کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر, یہ انہی کا کارنامہ ہے. بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں, یعنی بھارت نے جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کیے اور پھر ان کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا. یعنی بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے 28 مئی کو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد نواز شریف نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ایٹمی دھماکے کر کے, تو بھارت سمجھتے تھے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہم بڑے جو ہے وہ فخر محسوس کرتے تھے اس پہ, تو ہماری حکومت نے بھی کیا کیا کہ ایٹمی دھماکے کر کے ان کا جو برتری کا خواب تھا کہ ہم برتری کہتے ہیں کہ کسی دوسرے سے اونچا خود کو سمجھنا یا ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ان کا خواب تھا اس کو خاک میں ملا دینے ختم کر دیا. اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا, یعنی 7ویں نمبر پہ یہ جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنا, یعنی ایٹمی بم جو ہے وہ اس کے پاس آیا. اعلان لاہور 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے ہیرسگالی کو پیغام لے کر لاہور آئے. یہ جو ہے یہ انڈیا کے ہی ہیں. ٹھیک ہے, اور وزیر اعظم جو ہیں
یہ لاہور آئے تھے اور میاں محمد نواز شریف نے واگا بارڈر پر ان کا استقبال کیا. لاہور آئے تھے تو یعنی واگا بارڈر جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے درمیان ایک بارڈر ہے, اس کے ذریعے ہی آئے تھے. تو نواز شریف نے جو ہے وہ ان کا ادھر استقبال کیا. دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا, یعنی جو ہے وہ آپس کے تعلقات اچھے کرنے کے لیے اعلان کیا. ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا, یعنی خود کے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ معاہدہ کیا انہوں نے, جس کو اعلان لاہور کہا جاتا ہے. وابڈا میں فوج کی آمد. 1999 میں میاں محمد نواز شریف نے وابڈا سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا. یعنی جو حکومت تھی اس سے وابڈا کنٹرول نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے کیا کیا کہ وابڈا کو جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا کہ اب جو ہے وہ تھوڑا پریشر میں رہیں گے, تو وہ کیا کریں گے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قابو میں کریں گے, اس کو کم کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی وابڈا جو ہے وہ ان کو لگتا تھا کہ کرپشن کرتی ہے, جس کے کافی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے. کارگل پر لشکر کشی. 1999 میں کارگل کے محاذ, یہ ایک کارگل جو ہے وہ آپ نے وارڈ بھی سنا ہوگا, تو یہ کیا ہے, بارڈر ٹائپ ہی ہے. پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی. بعد میں امریکی صدر کی مداخلت پر, یعنی اس نے جو ہے وہ مداخلت کی اور اس پر دونوں ملکوں نے جنگ بندی یعنی جنگ کو بند کرنے کا اعلان کیا. یعنی جو امریکہ کا صدر تھا اس نے یہ جنگ بند کروائی. نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا. یعنی جنرل پرویز مشرف نے کیا کیا کہ اس کی حکومت کو ختم کر کے خود ملک پہ قبضہ کر لیا. طیارہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہل, یعنی ان پر یہ کیس کیا گیا کہ طیارہ اغوا کرنے کا کیس کیا گیا, جس کی وجہ سے پھر نواز شریف کو کہ کسی بھی جو ہے وہ عہدے جو ہے اس پر وہ نہیں جو ہے وہ فائز ہو سکتے تھے, اور جرمانہ بھی ان کو دینا پڑا اور قید کی سزا بھی سنائی گئی. سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا. یعنی سعودی عرب کے جو لوگ تھے ان کی مداخلت پر, یعنی ان کے کہنے پر جو ہے وہ ان کو سعودی عرب منتقل کر دیا گیا. اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے یہ جو ایٹمی دھماکہ ہے. ٹھیک ہے, تو آج کا لیکچر جو ہے وہ ادھر ہی ختم ہوا. نیکسٹ اب ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے پاکستان بطور ایٹمی قوت.